मैदान में इतना शोर डाला कि बच्चों की तवज्जो उस वाल की तरफ होगी, अहले मस्जिद की तरफ होगी, उस वाल की तरफ होगी, और वो वाल पुकार करके अगर तो इस बंदे को जहन्नम में डालता है तो डाल दे, या इसको जहन्नम से निकाल दे, या डाल करके बुरा कर दे। परवरदिगार आलम ने पूछा बता तू कहता क्या है, तू उसकी सिफारिश करता क्यों है? तो वो बाल पुकार करके कहने लगा, ए अल्लाह तेरे सच्चे रसूल के हजूर से परवरदिगार खुदा से रोया और इसकी आंख से एक मक्खी के सर पर बराबर आंसू निकला तो तू इसकी मक्खी सजा देता है। ये भी जिंदगी में मेरे होश से एक बार रोया था, मैं इसकी आंख का एक बार रोने खुदा से रोने वाले उस छोटे से आंसू के कतरे से भीग गया था, या इसे जहन्नुम में बेच दे या मुझे इसकी आंख से निकाल दे। तो परवरदिगार आलम का ऐलान होता है, फरिश्तों इस शख्स को इस बाल की सिफारिश पर जन्नत में दाखिल कर दो। एक बाल की सिफारिश पर वो आदमी जन्नत में चला गया। अरबाउन मिनश शिकाई, चार चीजें शिका से है। जुमूदुल ऐन, आंख का सख्त होना, जिस आंख से कभी खौफे खुदा से आंसू न निकला। नंबर 2 कस्वतुल क़ल्ब, दिल की सख्ती। और नंबर 3 वल हिर्स, लालच। और नंबर 4 तुल अमल, लंबी उम्मीदें। आप सारी की सारी वीडियो बनाएं, इंशाअल्लाह तमामी नौजवानों और बुजुर्गों को काम आए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बात है। ये वो आंख बता रहा हूं कि जिस आंख से जिंदगी में एक आंसू और एक बात और सरकार की हदीस बयान करके मैं आगे निकलूं। कयामत के दिन जब जहन्नुम 70,000 जंजीरों में झगड़ा होगा, फिर भी वो लपटी खुदा के बंदों की तरफ तोड़ेगा। जहन्नुम होगा क्या? वास्ता दे, ए जहन्नुम तुझे उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाजियों का वास्ता पीछे हट जा। जहन्नुम आगे ही आएगा। तुझे उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ादारों का वास्ता तो पीछे हट जा। तुझे उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजियों के हज का वास्ता जहन्नुम पीछे हट जा। सदका ए जहन्नुम तू पीछे हट जा। हर एक नेक और सालिह अमाल वालों का वास्ता दिया गया। नमाजी भी सामने आए, हाजी भी सामने आए, सारे नेकी करने वाले सामने आए, मगर जहन्नुम आगे ही आगे, आगे ही आगे, आगे ही आगे। तब क्या हुआ? एक छोटा सा बर्तन लेके आए जिसमें थोड़ा सा पानी था, तो हमारे मिलाद वाले मुस्तफा जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे, जिनकी हम विलादत का ये अजीम शान दिन मना रहे, सरकार तशरीफ लाए। सरकार ने जब तरफ बढ़ रहा है, मेरे मुस्तफा ने अपना यदुल्ला वाला नूरी नूरी गोरा गोरा प्यारा प्यारा हाथ उस बर्तन में डाला। सरकार के दस्ते अकदस में वो पानी जब आया तो सरकार ने जहन्नुम की तरफ वो पानी छड़का, तो जहन्नुम को बांटते हुए रास्ता बना लिया। अब तमाम उम्मती पुकार उठे, ए अल्लाह के प्यारे रसूल हाजिर खिदमत है, ए अल्लाह के प्यारे रसूल आए, रोज़ादार सामने आए, मुजाहिद किराम सामने आए, मगर जहन्नुम नहीं रुका। ए अल्लाह के रसूल इस बर्तन के अंदर ऐसा पानी कौन सा था कि ये जहन्नुम बांटता हुआ नजर नहीं आया जो आपने छड़का। तो इस वक्त ये वो पानी है, ये पानी नहीं है, ये उन खौफे खुदा से रोने वाले जवानों की आंखों का पानी है जो खौफे खुदा से रात के सन्नाटे में, तन्हाई में अल्लाह ताला के खौफ से डर कर रोते थे। उनके आंसू, उनकी आंखों का ये पानी उसको ने जमा करके रखा था जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने
سرکار کے جب آئے پاک میں دبا دیا اور میرے مصطفیٰ نے وہ پانی چھڑکا تو جانو لیکن چھوڑ ہوئے بس بچہ دل کی سختی ہے دل کی سختی ہے اور دل کی اتنی سختی ہے کہ کسی کا قتل کرنے اتنا تیز اور سخت جادو کر کے کسی کے بچے کو مار دیا جائے تو کوئی کرو کسی شوہر اور بیوی کے درمیان اتنا انتشار اور اتنا اختلاف جادو کے ذریعے پیدا کر دیا جائے کہ طلاق کی نوبت آ جائے اور بچے بے کس و مجبور کھانے کے لیے فریاد کریں مگر دل کی سختی ہے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے راستہ بند کر دیا جائے پانی بند کر دیا جائے ماں دادی بڑی کی گالی دی جائے غریب پر ظلم کیا جائے یتیم کا حق چھینا جائے بیوہ اور بے کسوں اور مجبور حالوں کا مذاق اڑایا جائے اور اتنا ظلم کیا جائے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ قسوت قلب دل کی سختی ہے دل ٹوٹا نہیں ہے دل نرم نہیں ہے کوئی بھی حادثہ کسی کا رونا دل پر اثر نہیں کر رہا ہے دل اتنا سخت ہے کہ مسجد میں دل نہیں لگتا دل اتنا سخت ہے کہ اچھی سے اچھی تقریر سن کر کے دل نہیں ٹوٹتا دل اتنا سخت ہے کہ آنکھ سے آنسو نہیں آتے دل اتنا سخت ہے کہ کسی کا جنازہ دیکھ کر کے یہ دل نہیں ٹوٹتا قسوت قلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہے اور یہ بدبختی کی علامت نمبر 3 والحرص لالچ کا ہونا یہ لالچ بڑوں کو بے وقار کرنے کی لالچ یہ لالچ جو ہے یہ مسجد میں آنے سے روک دیتی ہے لالچ یہ لالچ ہے جو قرآن کا دیدار کرنے سے روک دیتی ہے یہ دنیا کی لالچ ہے یہ دنیا کی لالچ ہے جو کانفرنس میلاد کے پروگرام میں آنے سے روک دیتی ہے والحرص یہ دنیا کی لالچ ہے جو کسی نیک راستے پر جانے سے روک دیتی ہے پر یہ لالچ ہے کیا یہ لالچ یہ ہے کہ جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر خدمت ہوا عرض کرنے لگا اے اللہ کے پیارے نبی میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے فیض یاب ہونا چاہتا ہوں میں آپ سے فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں اے اللہ کے پیارے نبی مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجئے میں آپ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا دنیا کی محبت دل میں نہ رکھنا اللہ کی محبت دل میں رکھنا اور اگر فیض حاصل کرنا چاہتا تو چل میرے ساتھ 3 روٹیاں تھی ایک راستے میں جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے کھائی ایک روٹی اس شخص نے کھائی اور تیسری روٹی اسی کے پاس تھی جناب عیسیٰ روح اللہ دریا پر پانی پینے کے لیے گئے جب واپس لوٹے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے خدا کے بندے اے میری صحبت اختیار کرنے والے بتاؤ تیسری روٹی کہاں ہے کہنے لگا خدا کی عزت کی قسم مجھے کوئی پتہ نہیں مجھے پتہ ہے آپ نے سنا ہے لیکن میں کسی اور منزل کی طرف راستہ لے کر کے روانہ کر رہا ہوں کہنے لگا مجھے نہیں پتہ وہ روٹی کا ہے آپ نے کہا جھوٹ مت بول سچ بول اس نے کہا واللہ العظیم مجھے نہیں پتہ وہ روٹی کہاں ہے آپ علیہ السلام نے اس سے کرنا چاہیے ہو سکتا ہے بھٹکا ہوا ہے راستے پر آ جائے ہو سکتا ہے اس کی اصلاح ممکن ہو اور یہ خدا کا بندہ بن جائے دنیا کی حرص اور لالچ اس کے سینے سے نکل جائے آپ تھوڑا آگے بڑھے ایک ذات اندھا تھا جو پہلے سے جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی لڑکھڑا کر کے چلتا تھا جب آپ آگے چلے آپ نے اپنا دستے اقدس اس کی آنکھوں پر پھیرا دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذات اندھے کی آنکھوں میں بینائی کو ایک مرتبہ اونچا اس کے بعد جب آپ نے اللہ کے نبی نے اسے یہ منظر دکھانے کے بعد اس کی اصلاح کے لیے اسے پوچھا اے خدا کے بندے جس رب کبریا نے مجھے یہ اختیار دیا جس اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پاور دی جس رب کبریا نے مجھے یہ طاقت دی جس نے میرے ہاتھ میں یہ برکت رکھی کہ میں نے اس مادر ذات اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا رب کبریا نے اسے بینائی عطا فرما دی تجھے اس رب کی قسم بتا دو میں تیسری روٹی کا ہے لیکن ایک روٹی کی خاطر نہ رب یاد رہا نہ رب کا نبی یاد رہا نہ خوف خدا اور نہ خوف آخرت کہنے لگا خدا کی قسم مجھے نہیں پتا روٹی کا ہے آپ جب آگے گئے تو آپ نے کیا کیا اگر یہ پیٹ کی حرص اور پیٹ کی پوجا اور پیٹ کی لالچ میں ایک روٹی کی خاطر
کے جلدی غصے میں نہیں آئے. جس اللہ کی نبی نے مادر ذات اندھے کی آنکھ پر ہاتھ رکھا اسے شفا مل گئی, وہ اللہ کا نبی یہ نہیں جانتا تھا کہ روٹی کو, یہ نہیں پتا تھا کہ روٹی کیا ہے. جب آگے گئے تو آپ نے کیا کیا, ایک ہرن ہے, ہرن کے ساتھ 2 بچے ہیں, آپ نے ایک ہرن کے بچے کو پکڑا اور پکڑ کر کے اسے ذبح کر لیا. وہ بیچارہ ہرن مجبور کھڑا ہے, ایک بھائی جو ہرن کے بچے کا دوسرا بھائی ہے وہ بھی کھڑا ہے, ہرن اس کی ماں بھی کھڑی ہے. آپ نے ایک کو ذبح کیا, اسے بھونا, گوشت بنایا, گوشت بنا کر کے خود بھی کھایا اور اس کے سامنے بھی ترش میں رکھا, اس نے بھی سیر ہو کر کے کھایا, پیٹ بھر گیا, خوب سیر ہو کر کے کھایا. کھانے کے بعد آپ نے ہڈیاں جمع کی, جمع کرنے کے بعد ان ہڈیوں پر اپنا دستے پاک رکھ کر کے عرض کی, قم باذن اللہ, اے اللہ تعالیٰ تیرے حکم سے, اے اللہ تعالیٰ تو اسے زندگی بخش دے. آپ نے دعا فرمائی, اللہ رب العزت نے ان ہڈیوں سے اس ہرن کے بچے کو دوبارہ پیدا فرمایا. وہ ہرن کی ماں جو تھی, ہرن کے بچے کی ماں بیداری کے ساتھ انتظار کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ کے نبی نے میرا بچہ ذبح کر دیا, اللہ کے نبی نے دعا کی, وہ بچہ زندہ ہو گیا. وہ ہرن بھی خوشی کے ساتھ اپنے دونوں بچوں کو لے کر کے جنگل کی طرف چلی. آپ نے اس شخص سے کہا, اے خدا کے بندے بتا دے, جس اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ ہرن کا بچہ زندہ ہو گیا, جس اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت دی کہ میری دعا سے ہرن کا بچہ ہم نے گوشت کھایا, ہڈیوں کو جمع کر کے دعا کی تو زندہ ہو گیا, بتاؤ روٹی کا کہنے لگا مجھے نہیں پتا روٹی, خدا کی قسم مجھے نہیں پتا روٹی کا. آپ آگے گئے, وہ آپ آگے گئے, سفر تھا, راستے میں خطرناک دریا تھا, سمندر نما دریا, کوئی پل نہیں تھا, باہر جانے کا راستہ نہیں تھا. آپ علیہ السلام آگے بڑھے, اس کا ہاتھ پکڑا, کہنے لگا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے, جب دریا کے اندر قدم رکھوں گا تو بہ جاؤں گا, لاش خراب ہو جائے گی. آپ نے کہا جب بہ جائیں گے تو دونوں بہ جائیں گے. تو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ تو دے, جو اللہ تمہارے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اس کو کچھ فکر نہیں ہوتی, تو میرے ہاتھ میں تو ہاتھ دے. اس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا, اللہ کے پیارے نبی دریا پر سے قدم رکھتے ہوئے پار کنارے اتر گئے, بغیر پل کے. آپ نہ بہے, نہ آپ کو کوئی نقصان ہوا. پار کنارے پر پہنچ کر کے آپ نے کہا, جس رب کبریا نے مجھے یہ طاقت دی, جس رب کبریا نے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ ہم دریا پر سے چل کر کے اس کنارے آگے, نہ ہمیں نقصان ہوا نہ تجھے نقصان ہوا. تجھے رب کبریا کی قسم بتا دے وہ تیسری روٹی کہا ہے. کہنے لگا اسی خدا کی قسم مجھے نہیں پتا, نہ میں نے کھائی نہ مجھے روٹی کی خبر. جب یہ تیسرا سٹیپ تھا, اس آدمی کی وہ جو پیٹ کی آگ تھی وہ نہیں بجھی, اس کی خرچ ختم نہیں ہوئی, اس کی لالچ ختم نہیں ہوئی, دنیا سے اس کی رغبت ختم نہیں ہوئی, دنیا سے اس کی محبت ختم نہیں ہوئی. جب آگے پہنچے ایک زرخیز ریتلا میدان تھا, آپ علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما ہوئے. آپ نے ریت کی 3 ڈھیر بنائے, ریت کے 3 ڈھیر بنائے. یہ چوتھا سٹیپ تھا, مگر اس کی اسلامیوں. چوتھے سٹیپ میں آپ نے ریت کے 3 ڈھیر بنائے. ریت 3 بنا کر کے یہ چوتھا معجزہ تھا کہ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے 10 تھائے اور 10 ربے کی بھیا کی بار میں اٹھا دیے اور عرض کی ربے کی بھیا یہ 3 ڈھیریاں ریت کی ہیں, تم ان 3 کو سونا بناتے. اللہ پاک نے ان 3 ڈھیریوں کو سونا بنا دیا. آپ نے کہا ایک سونے کی ڈھیری میری, ایک سونے کا ڈھیر تیرا, اور لپک کر کے بولا عیسیٰ علیہ السلام وہ تیسرا ڈھیر کس کا ہے؟ کہا یہ تیسرا اس کا جس نے وہ روٹی کھائی. کہا اللہ ڈھیر سونے کا. کہنے لگا اس خدا کی عزت کی قسم وہ تیسری روٹی میں نے کھائی, میں نے چھپائی, میں نے کھائی. کس کے لیے؟ اب سچ کس کے لیے بولو؟ سونے کے لیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے سونے کی ضرورت ہوتی تو جس ریت کے دل کو میرے ہاتھ سونے بنایا ان کو میں نے بہت سونے بنایا. لیکن واحد اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے کہ جن نے زندگی بھر اپنے بھرنے ہوئی. اسی طرح سے آپ نے 3 سونے کے ڈھیر وہی پہ چھوڑے اور آپ نے کہا یہ سارے تیرے ہیں, میرا اس میں سے کچھ نہیں, اور واپس لوٹ گئے.
جب آپ تھوڑا واپس لوٹے تو پیچھے سے دو ڈاکو دوڑتے ہوئے آئے، دو ڈاکو، انہوں نے دیکھا سونے کے 3 ڈھیر ہیں، وہ قابض ہونے لگے تو وہ پکارا ہاتھ جوڑ کے، بڑی محنت سے ملے، مجھ سے نہیں سنی۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن تم جا بازار میں روٹی لے آؤ اور ہم پھر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے پھر اس کے بعد تقسیم کریں گے۔ وہ کھانا لینے کے لیے بازار چلا گیا اور اس میں جاتے ہوئے پروپیگنڈا بنایا، سکیم بنائی کہ میں تھوڑا سا زہر روٹی میں ڈال کے لاؤں گا اور میں جیسے ہی آ کر کے انہیں دوں گا یہ روٹی کھا کر کے دونوں کے دونوں مر جائیں گے اور تینوں ڈھیر سونے کے میرے پاس آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ روٹی لے کر کے آیا تو ایک نے دوسرے کے ساتھ کہا کہ جیسا ہی یہ یہاں پہنچے گا پہلی سٹ کروائیں گے سر میں، اس کا کام یہ بھی تمام ہو جائے گا، ہم اس کو مار دیں گے اور 3 ڈھیر سونے کے آپس میں تقسیم کریں گے۔ وہ واپس لوٹا، انہوں نے کھانا کھایا، وہ بھی مر گئے، اس کو پہلے حملے میں مار دیا، وہ بھی مر گیا۔ سونے کے 3 ڈھیر وہی تھے، ان کی 3 لاشیں وہیں پڑی تھی۔ ادھر سے اپنے غلاموں کے ساتھ دوبارہ اسی راستے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ کہنے لگے میرے پیارے آج ذرا میرا ساتھ ہے، میں تمہیں دنیا کا قصہ بتاتا ہوں اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کی حقیقت بتاتا ہوں، دنیا کے لالچیوں کی بات بتاتا ہوں۔ آپ کہتے کو 3 سونے کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ 3 لاشیں پڑی تھی، آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کے تقریر سنائی، بولا یہ دنیا ہے، سونے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ دنیا ہے اور یہ دنیا پر قربان ہوئے، یہ دنیا پر خدا ہونے والے، یہ دنیا کے لالچی۔ ون ہٹس، یہ ابھی سے بات میں مکمل کر رہا ہوں، ون ہٹس جس کو ایک جنوبی لائن آگ کی سختی، قسوۃ القلب دل کی سختی، اور ون ہٹس لالچ، اور پھر چوتھے نمبر پر طول العمر لمبی عمر، ایک گاڑی میں 2 ہونی چاہیے، ایک بنگلہ 2 ہونی چاہیے، ایک دکان میں 2 دکانیں ہونی چاہیے، 10 لاکھ ہو گئے بینک بیلنس تو 20 لاکھ ہونی چاہیے، 20 لاکھ ہو گئے تو 30 لاکھ ہونی چاہیے، غریب کا بچہ مرے تو مرے، پڑوسی بھوکا مرے تو مرے، یتیم بے کس بے سہارا مرے تو مرے، بھوک کی شدت سے مرے، کسی غریب کا بچہ پڑھے یا نہ پڑھے ہمیں اس سے کیا لینا دینا، مدرسے والا کوئی آئے تو خالی جائے، مسجد کے چندے والا کوئی آئے تو خالی جائے، مائک مانگنے والا آئے تو کوئی خالی جائے، پر 5 لاکھ کو 10 لاکھ بن جائے، 10 لاکھ کو 15 لاکھ بن جائے، 15 پہ 20 لاکھ بن جائے، ساری زندگی اس میں گزری مطلوب العمر لمبی لمبی۔ آخری ایک بات سنا کر کے آپ سے باتوں گا اور بڑی ضروری ہے، یہی میرا وائرل ہے، یہی میری آج کی تقریر کا موضوع ہے، اہم موضوع، بڑی زبردست بات، لیکن پوری توجہ جس طرح آپ کی نہیں ہے ویسے بھی آپ کی توجہ رہے گی تو میں اپنی بات کو مکمل کر سکوں۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے امام، پتہ ہے نا آپ کو، امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے سبحان اللہ، امام اعظم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن رب کبریاء نے مجھ سے پوچھا کہ اے امام اعظم دنیا سے میرے لیے کیا لائے، کیا لائے، تو میں حضرت عبداللہ بن مبارک کو پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کو سمجھ آئیے تو اونچا بولیں، ان کے شاگرد تھے، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، اتنے تعجب گزار اور اتنے بڑے عالم دین ان کے شاگرد، اور اتنے معزز شخصیت بغداد کے امام، بغداد شریف کے امام کون؟ حضرت عبداللہ بن مبارک۔ کہا اگر قیامت کے دن رب کبریاء نے مجھ سے پوچھا کہ کیا لائے ہو تو میں عرض کروں گا رب کبریاء عبداللہ بن مبارک لایا ہوں، پیش کر دوں گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک حج کرنے کے لیے گئے،
کام ہے حج کرنا۔ مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ رب کائنات کے فرشتے لاکھوں کی تعداد میں آسمان پر سے زمین پر اتر گئے۔ ہاں میرا ساتھ دیتے چلیے، میں نے آپ کو ساری اپنی مشکلات بتائی، آپ ساتھ دیتے زمین پر اتر گئے۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے گفتگو کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے اس بار مکہ کے مکرمہ میں حج کی ادائیگی کے لیے 5 لاکھ حاجی تشریف لائے۔ کتنے حاجی؟ بولو کتنے حاجی؟ 5 لاکھ حاجی تشریف لائے۔ دوسرا فرشتہ پوچھنے لگا کیوں کیا ہوا؟ تو فرشتہ کہنے لگا ایک حاجی کا بھی حج اس بار قبول نہیں ہوا۔ ایک حاجی کا حج بھی اس بار قبول نہیں ہوا۔ پھر فرشتہ کہنے لگا کہ ایک چمار اونٹ اور چپل سینے والا بغداد میں رہتا ہے، اس بار اس کی تیاری حج کے لیے تھی مگر وہ نہیں آ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقہ و طفیل ان 5 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چمار کو 5 لاکھ حج گھر میں بیٹھے بیٹھے 5 لاکھ حج کا سوال کر۔ یہ گفتگو حضرت عبداللہ بن مبارک نے سنی تو بہت فکر، آپ جب بیدار ہوئے تو آپ کے جسم پر کرکٹی تھا۔ میرا حج بھی اس کے صدقے سے میرا حج بھی اس کے صدقے سے قبول ہوا تھے۔ یہ بھی بغداد کے امام اور وہ بغداد کا چمار، اونٹ اور چپل سینے والا، اور وہ حج کے لیے آیا بھی نہیں۔ 5 لاکھ حاجی کا حج پہلے نامنظور کر دیا گیا، پھر اس چمار کا صدقہ جو بغداد میں اونٹ سینے والا تھا، چپل سینے والا تھا، اس کا صدقہ 5 لاکھ حاجی کا حج قبول ہوا، اور پھر اس کو وہاں بغداد میں گھر کے اندر 5 لاکھ حج کا ثواب عطا کر دیا۔ آپ نے سارے ارکان حج پورے کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے صبر کیا کہ سب سے پہلے گھر نہیں جاؤں گا جب تک اس چمار کے گھر میں جاؤں گا کہ بتا دے خدا کی مرضی تیرا کیا ہو، تیرا کیا ہو۔ اب جس چمار کے گھر، اونٹ سینے والے کے گھر زمانے کا امام جائے تو اس کے نصیب کا کچھ ہے۔ جس چمار کے گھر، اونٹ اور چپل سینے والے کے گھر بغداد کا امام جائے تو اس کا عالم کیا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب جب حضرت عبداللہ بن مبارک اس چمار کے گھر تشریف لائے تو بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ خوشی کے مارے زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ خوشی کے مارے زمین پر گر گیا اور خاموش ہو گیا۔ یہ ان کی عقیدت ہے، ان کو سوچ والوں میں ہوتا ہے، ورنہ میں عائشہ کو بٹھا دیتا، لیکن ان کی محبت بالکل خاموش ہے، بالکل خاموش۔ میری بات آج بھی دوسرا لے کر کے میلاد مصطفیٰ سے کیا لے کر کے جائیں گے؟ خالی نہیں، تبرک کو ملے گا، حلوہ ملے گا، بریانی ملے گی، لیکن یہ جو چیز میں دے رہا ہوں یہ اپنے پلے باندھ کے ہو جائے۔ بولے سبحان اللہ۔ چمار کی گھر پہنچی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہو گیا تو آگے سے کے بعد ہوش آیا تو اس طرح کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بغداد کی امام حضرت عبداللہ بن مبارک، آپ اس اونٹ سینے والے کے گھر، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹھ کر تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آج اس سال میں حج کرنے
میں گیا, مقام ابراہیم پر میں نے نماز ادا کی, وہاں میری آنکھ لگ گئی, میں نے دیکھا کہ آسمان سے لاکھوں کی تعداد میں فرشتے اتر رہے اور وہ فرشتے گفتگو کر رہے ہیں کہ اس بار 5 لاکھ حاجی آئے, کسی کا حج قبول نہیں ہوا, لیکن رمضان کے اندر تیرا ذکر ہو رہا تھا کہ تیرے صدقہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے 5 لاکھ حاجی کا حج قبول کیا. اور خوش نصیبہ تو مقدر پر ناز کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے 5 لاکھ حج کا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے تجھے یہ ساری کہنے لگا حضرت میرا کوئی نہیں, عمل میرا یہ ہے کہ میں بوٹ سیتا تھا, چپل سیتا تھا اور تھوڑے پیسے میں رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ ایک دن میرے پاس کتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میرے حضرت عبداللہ بن مبارک کے ساتھ حج کر لوں. آخر کار اس سال میرے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا جوتے سیتے سیتے کہ میرے پاس اتنا سارا سامان ہو گیا کہ میں آپ کے ساتھ اس بار حج بیت اللہ کرنے کے لیے تیار تھا. اور ارادہ میرا یہ تھا زندگی بھر کا کہ اگر حج کروں گا تو بغداد کے امام حضرت عبداللہ بن مبارک کے ساتھ. جب میں نے تیاری کر لی تو رات کو کیا ہوا, صبح مجھے آپ کے ساتھ نکلنا تھا, رات کو پڑوسی کے گھر سے بالکل ایسا بالکل خاموشی اور تمام سارے خاموشی, پڑوسی کے گھر میں گوشت پکا اور میرے گھر میں اس کی خوشبو آئی. میری بیوی کہنے لگی کافی عرصہ گزر گیا میرے شوہر, میں نے گوشت نہیں کھایا, آپ کو حج کے لیے جانا, آج کی رات آپ کی اس گھر میں آخری رات, پھر اللہ تعالیٰ لائے گا تو ملاقات ہوگی. تو ذرا جائیں پڑوسی کے گھر میں 1-2 بوٹیاں گوشت کی ملی ہے. گوشت کی یہ خوشبو مجھے بڑی اچھی لگی, کافی عرصہ ہو گیا گوشت میں. وہ شمار کہنے لگا کہ حضرت کی گھر بیٹھا وہ پڑوسی کے گھر میں چلا گیا اور میں نے اس سے درخواست کی کہ میں حاضر ہو جاؤں, اور میری بیوی کو وہاں پہ گوشت پر کی خوشبو پہنچی اور میری بیوی نے مجھ سے گزارش کی تو میری بیوی کے لیے 2 بوٹیاں گوشت کی, اگر 2 نہیں بنتی تو 1 بوٹی گوشت کی. اس گھر کا مالک کہنے لگا کہ ہمارے پڑوسی یہ جو گوشت ہے یہ تیرے لیے حرام ہے, ہمارے لیے حلال ہے. تیرے لیے حرام, ہمارے لیے. میں تڑپ گیا, میں نے پوچھا مسلمان تو بھی ہے, مسلمان میں بھی, میرے لیے حرام اور تیرے لیے حلال, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ 5 دن ہو گئے میری بیوی بھی بھوکی ہے اور میرے بچے ہو گئے. کتنے دن ہو گئے؟ 5 دن. 5 دن کے بعد ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. آج جب بیوی بھی تڑپنے لگی بھوک کی شدت سے, چھوٹے چھوٹے بچے سسکیاں لینے لگے بھوک کی شدت سے, تو جب میں نے سوچا کہ میرے بچے جان ہوئے مرنے کے قریب, میری بیوی مرنے کے قریب اور میں مرنے کے قریب ہوں, تو چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے جب آپ مرنے کے قریب ہو جاؤ تو مردار کھانا آپ کے لیے جائز بڑھا ہے, جس سے کھا کر آپ اپنی زندگی بچا. پھر کیا ہوا کہ میری بچی لڑکھلاتی ہوئی باہر گئی تو بازار میں کوڑے اور کرکٹ جہاں پہ کچرا پڑا ہوا تھا وہاں پہ کسی نے مری ہوئی مردہ مرغی پھینکی ہوئی تھی. نہ جانے کتنے دن کی وہ مرغی, وہ مرغی میری بچی اٹھا رہی, ہم نے اس کے پر وغیرہ سارے اتار کر کے اس کو ہم نے ہانڈی کو چلایا ہے, اور میرے پڑوسی یہ وہی گوشت ہے جو میرے اور میرے بچوں کے لیے بچ رہا ہے, تیرے لیے حرام ہے, ہمارے لیے حلال. کچھ شمار کہنے لگا کہ زندگی میں اتنا نہیں ہویا جو پڑوسی ہو گیا. آج شمار لیکن بولا میں اتنا رویا کہ
اتنا غریب آدمی جو مردار مری ہوئی مرغی اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے اور غیرت کی وجہ سے اس نے اپنے پڑوس میں بتایا نہیں کہ میں بھوکا ہوں، کیونکہ غیرت ہے وہ غریب کا مذاق ہوا، پھٹے ہوئے کپڑے والوں کا مذاق ہوا، آج تو لوگ بوڑھے کا مذاق ہوا، آج تو لوگ مولوی کا مذاق اڑاتے، آج اور داڑھی ہوا، اور گاڑی میں جو مجھ سے 15 سال بڑے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں چاچو اور سے اوپر بیٹھو، چاچو مجھے اس لیے بولتے ہیں کہ اس کو داڑھی ہے، مجھے چاچا اس لیے بولتے ہیں کہ اس کو داڑھی ہے، حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے 20 سال آپ بول رہے ہیں، لیکن مجھے چاچا اس لیے بولتے ہیں کہ اس کو داڑھی، بوڑھے کی مذاق، غریب کی مذاق، اور جس کا بچہ ٹوٹا پھوٹا کپڑا جس نے پہنا اس کی تو مذاق آ گیا، گندا بندہ کوئی شادی نہیں ہوتی، گاڑی میں نہیں بیٹھے ہوں تو اپنی گاڑی میں مذاق ہوا، مذاق اس لیے اڑاتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی، ہماری بےزتی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور اگر مولوی کو سلام دیں تو آگے کی 2 والی انگلیوں کے پوٹے، کسی ڈیسی کو سلام دیں گے، ایس پی کو سلام دیں گے، انسپیکٹر کو سلام دیں گے، مولوی اس کی کوئی عزت نہیں سنا۔ غریب کا بچہ تڑپ رہا ہے اچھی تعلیم کے لیے، کوئی نہیں، مسکین کا بچہ تڑپ رہا ہے، یتیم اور بیوہ تڑپ رہی ہے کہ غریب کی بیٹی، کاش میرا باپ امیر ہوتا، میرا ساتھ دے، میں کوئی اچھی چیز آپ کو کہنا نہیں ہوتا، کاش میں غریب کے گھر میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، شکل تو میری اچھی ہے، صورت اچھی ہے، جوانی بھی ہے، شباب بھی ہے، لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ میں غریب کے گھر میں پیدا ہوئی، اس لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں کروں گا، کیوں کہ میرا باپ اس کو اچھا جہیز دینے کے کام نہیں، میرا مکان پکا نہیں، میرے مکان کے اندر، میرے باپ کے مکان کے اندر ٹائل اور ماربل میں اچھی قالین بھی لگی نہیں اچھی، میں نے یہ ٹائل پجامی نہیں مجھے میرے بابا نے لا کے دی، اور یہ بے پردگی کا لباس، اس لیے میرے گھر پہ اچھا کروں گا، اور میرے باپ کے پاس اتنا انتظار نہیں ہے کہ وہ کسی کو جبر کو گاڑی دے، وہ بچی رات کے سناٹے میں سسکیاں لے کر کے بولتی ہے اللہ کیوں کر رہے، اور جب وہ دیکھتی ہے امیر شہزادی اور امیر کی بچی جس کو فخر کے ساتھ اس کا باپ لاکھوں کا سامان ہوتا ہے سینے کے ساتھ لوگ، اور یتیم کی بچی کیا کہتی ہے کاش میرے باپ ہو، اور غریب کی بچی کیا کہتی ہے، تو کیا اس سارے 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ جو امیر نے اپنی بچی کے لیے لگایا، اس میں سے وہ غریب کی بچی کے لیے 20,000 روپے لے سکتا تھا؟ غریب کی بچی کو جہیز میں ایک پیٹی یا ایک باکس یا ایک لباس یا ایک کینچی یا ایک برتن یا ایک بستر نہیں دے سکتا تھا، دے سکتا تھا، مگر فخر کرتا ہے کہ تم سارے غریب اور مظلوم لوگوں کا سوچ، دیکھو میری بیٹی کی شادی، دیکھو میرے بیٹے کی شادی، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، میلاد مصطفیٰ کیا ہے، میلاد مصطفیٰ یہ ہے کہ 5 لاکھ حاجی مکہ کے مکرمہ میں ارکان حج ادا کر رہے ہیں، اور دین بوٹ اور چپل سینے والا بغداد کے اندر بیٹھے، اور گویا پڑوسی کے گھر میں تو جو گھر گیا تو کہنے لگا میری زوجہ وہ جتنا پیسہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے جوتے اور چپل سینے کے بعد ذرا وہ اٹھا کے ادھر لا، کہا اس وقت کیا کرو گے، وہ صبح لے جانا، کہا نہیں ابھی چاہیے، بیگ سارا بھرا اور اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ میں لیا، پڑوسی کے گھر گیا
زکات دیتے ہو, حج کرتے ہو, امامت کرتے ہو, تقریر کرتے ہو, تبلیغ بھی کرتے ہو, واعظ نصیحت بھی کرتے ہو, تدریس درس و تدریس کا سلسلہ بھی, گاڑیوں پر بھی چلتے ہو, دین کا بہت سارا کام کرتے ہو, لیکن جو اصل حقیقت ہے اس سے ہم ابھی تک ناواقف ہیں. میرے بھائیو, کسی کی دل آزاری نہ ہو, ماں کا دل نہ رکھے, کسی غریب کی بچی یا بچے کا دل نہ رکھے, کسی پڑوسی کا دل نہ رکھے, کسی بیوہ کا دل نہ رکھے, کسی یتیم کا دل نہ رکھے. اللہ کی قسم یہ لوگ بڑے پریشان ہیں اپنے گھروں میں, میں جانتا ہوں کیونکہ میں آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہوں یہ لوگ بڑے پریشان ہیں, لیکن خدا کی قسم جب یہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو چھاتی تان کے آتے ہیں, اس لیے آتے ہیں کہ یہ ہے ہی ایسا ہے جو ہماری مذاق ہو رہا ہے. مجھے پتہ ہے ان لوگوں کے گھروں میں یہ غریب لوگ ہیں, پریشان لوگ ہیں, مجبور لوگ, لیکن ہمارے سامنے یہ اپنی غیرت کا جنازہ نہیں نکلنے ہوتے, اپنی عزت رکھتے ہیں. ان کی بچیاں غریب ہیں, ان کی بچیوں کے سینوں کے اندر بھی نرم جیسا پھولوں جیسا دل ہے, وہ بھی چاہتی ہیں ہمارے گھر اچھے رشتے آئے, مگر مجبور ہے کیونکہ ماں باپ غریب ہیں, گھر لنڈر والا نہیں ہے. اور ہوتا نہیں ایسا ہے, اگر کوئی اچھا امیر جوان اگر کسی غریب کے گھر جاتا ہے سارے اس کی مذاق اڑائیں گے سماج میں, پڑھ کے ڈیزی لگا کتنے جائے گا لگا سورا گندا سورا گندگی میں جائے غریب نے کرنا سورا پوشن زلیل خوار ہو گیا جی. ایک کسی اچھی جگہ رشتہ داری پیسہ آ گیا وہ بھی مجبور ہے کسی غریب کے گھر جانے سے, اور وہ بچی بھی مجبور ہے میرے گھر سے رشتہ دیا. بس اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میٹھا بول زبان اونچی بول, شاید کل نہ ہوگی ملاقات کی, کوئی پتہ نہیں کل کیسے, کچھ ایسا کر لو. اور یاد رکھو غریب کے بچے کو ایسی بھی تعلیم دینے کی کوشش کرو کہ جہاں آپ کا بچہ قرآن کا حافظ بنے تو ساتھ میں پڑوسی کا بچہ بھی حافظ بنے, آپ کا بچہ عالم دین بنے تو ساتھ میں پڑوسی غریب کا بچہ بھی عالم دین بنے, آپ کا بچہ ڈاکٹر اور پروفیسر بنے تو غریب کی بھی امداد کرو کہ اس کا بچہ پڑھے اور اچھا بنے. اگر اس کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دل اور نیت خراب تو نہ کرو, اس کی حوصلہ افزائی کرو اور اس کے لیے دعا کرو. اگر کچھ نہیں کر سکتے پیار بانٹو, اخلاق بانٹو, جب زبان کھلے تو پھول چڑھے, پھول چڑھے, کسی کی دل آزاد